अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे साथ मिल के दरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्ताईन आमीन या रब्बल आलमीन। सूरत तौबा आयत 71 से इब्तिदा करेंगे। वल मुमिनून वल मोमिनात, मोमिन मर्द और मोमिन औरतें, बादुहुम औलियाउ बाद, एक दूसरे के वली हैं, मददगार हैं, दोस्त हैं। पीछे पड़ा था मुनाफिक मर्द और मुनाफिक औरतें, वो सारे एक जैसे हैं। किसका हुक्म देते थे? बुराइयों का। जबकि मोमिन मर्द और मोमिन औरतें क्या करते हैं? यामुरूना, वो हुक्म देते हैं बिल मारूफ। मारूफ उस कौल या फेल को कहते हैं जिसकी खूबी अकल या शरीयत से साबित हो। ठीक है, नेकी का हुक्म देते हैं। वयनहौना, और रोकते हैं, अनिल मुनकर, और मुनकर कहते हैं उस बात को जो अकल और शरीयत के रूह से बुरी समझी जाए। मारूफ भली समझी जाए और मुनकर जो इसके अपोजिट हो, यानी अच्छी ना समझी जाए, जिसे अक्ल सलीम भी सही ना कहती है और कुरान और सुन्नत भी उसको पसंद ना करते हो। बहरहाल ये आप वैसे ही जानते हैं, आप तो बहुत समझदार है ना। मोमिन मर्द और मोमिन औरतें एक दूसरे के मददगार हैं, नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और क्या करते हैं? वो युकीमुन सला, युकीमु वो कायम करते हैं, यानी सही सही अदा करते हैं। किसको? सलाह को। सलाह के लुग़वी माना होता है आग जलाने। जैसे आग जला देती है ना, जैसे सल्लई तो शात, मैंने बकरी को आग पर भून लिया, जला दिया। ये तो ज़िम्नन आपको बात बताई थी। देखिए, हम लोग नमाज पढ़ते हैं तो बहुत सारी बुराइयों से भी बच जाते हैं। वज़ाहत में हम इंशाल्लाह ज्यादा पढ़ेंगे। वही युकीमुन सला, वो जो मोमिन मर्द हैं, वो मोमिन औरतें, वो क्या करते हैं? सही सही अदा करते हैं नमाज को। सलाह के माने याद रखिए दुआ भी होते हैं, और इसके अलावा तहसीन, तबरीक और ताज़ीम भी। ये सारे अल्फाज जो हैं वो कुरान करीम के अंदर इस्तेमाल हुए हैं। कुरान करीम में आता है, सूरह तौबा में आगे हम पढ़ेंगे, वसल्ली अलैहिम इन्ना सलातका साकनुल लहुम, और उनके हक में दुआए खैर करो कि तुम्हारी दुआ उनके लिए मूजिबे तस्कीन है, यानी सुकून का बाइश बनती है। और इंसानों की तरफ, फरिश्तों की तरफ से भी सलाह के मानी दुआ और इस्तिग़फ़ार ही आते हैं। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, आप अच्छी तरह जानते हैं कि फरिश्ते क्या करते हैं? अल्लाह और फरिश्ते रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजते हैं। और आगे हुक्म क्या है? आपको भी क्या है ईमान वालों, तुम भी भेजो। जरा मोहब्बत से पढ़ना ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम। और फिर सला नमाज के मानों में भी हम लोग पीछे सूरत निसा में पढ़ चुके हैं। इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, बेशक नमाज मोमिनीन पर मुकर्रर औकात में अदा करना फर्ज है। वयुतूना, और देते हैं। पहले क्या था? सही सही नमाज अदा करते हैं और फिर वो देते हैं क्या चीज? ज़काता, ज़का। ज़का के लफ्ज़ी माने होते हैं नमू पाना, यानी बढ़ना। इसका फायदा दुनिया में भी होता है और उखरवी लिहाज से भी इसका बहुत ज्यादा फायदा होता है। सूरतुल काफ में भी आता है अय्युहा अस्का तामा, किसका खाना ज्यादा साफ सुथरा है। ज़कात साफ सुथरे के लिए भी आ सकता है। बरावयुतून ज़का, और देते हैं ज़कात को। उर्फ में जिसको कहते हैं ज़कात, वो पूरा साल जिसपे यानी माल पे गुजर जाए 2.5% ज़कात दी जाती है। और ये गुरबा और मसाकीन का हक होता है, जो उमरा से लेकर गुरबा को दी जाती है, और वो ज़कात देते हैं। वयुतीऊन अल्लाह, और अताअत करते हैं अल्लाह की। तौबइन इसका रूट वर्ड है, हम पीछे भी पढ़ चुके हैं तौअन का। और तौबइन रूट वर्ड है, यानी खुशी के साथ,
بات ماننا، اور اس کے اپوزٹ ہم نے پڑھا تھا کرہن، یعنی پسند تو نہیں ہے لیکن مان لی. ہم لوگ آگے پڑھیں گے اعتیا طوعا او کرہا. زمین و آسمان سے فرمایا گیا نا کہ دونوں خوشی سے یا ناگواری سے. تو ہم لوگ بھی تو اطاعت کرتے ہیں نا رسول اللہ کی اور اللہ کی، تو چاہیے نہیں کہ ہم خوشی سے کریں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا. ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں کہ اہل آسمان اور زمین بطیب خاطر یا دل کے جبر سے اللہ کے فرمانبردار ہیں. ہم خوشی سے نماز پڑھتے ہیں نا. آپ بولیے یس. آپ خوشی سے زکوٰۃ دیتے ہیں؟ جی. ہم اللہ کا ہر حکم مانتے ہیں خوشی سے، ہے نا. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو شخص رسول کی فرمانبرداری کرے بے شک اس نے اللہ کی فرمانبرداری کی. تو خوشی سے کریں گے آپ انشاءاللہ، اور اطاعت کرتے ہیں اللہ کی ورسولہ اور اس کے رسول کی. پھر اللہ نے فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ. یہی وہ لوگ ہیں جن پر ضرور رحم فرمایا جائے گا، رحم فرمائے گا. کون؟ اللہ تعالی. ان اللہ بے شک اللہ تعالی عزیز حکیم، غالب بھی ہے، عزیز بھی ہے اور حکمت والا بھی ہے. پھر ترجمہ کر لیتے ہیں کہ مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے مددگار ہیں، حکم کرتے ہیں نیکی کا اور روکتے ہیں برائی سے، صحیح نماز ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ ضرور رحم فرمائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے. پھر اور کیا؟ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ فرمایا مؤمنین، مومن مردوں اور عورتوں ساروں کی بات ہو رہی ہے. اللہ نے وعدہ فرمایا، پھر علیحدہ تاکہ عورتیں بھی سمجھ جائیں اور مرد بھی. مؤمنین مومن مردوں سے، والمؤمنات اور مومن عورتوں سے. کیا؟ جناتوں کا. اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے کس کا وعدہ کیا؟ جنات کا. حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ جنات جمع لانے کی وجہ یہ ہے کہ بہشت 7 ہیں: جنت الفردوس، جنت عدن اور جنت النعیم، دار الخلد، جنت المأوا، دار السلام اور علیین. آپ جانا چاہتے ہیں نا؟ ان باغات میں رہیں گے کون؟ وہ جو مومن مرد اور مومن عورتیں جن کی پیچھے تعریفیں کی گئی ہیں. پھر بتایا وہ باغ ایسے ہیں تجری رواں ہیں، جاری ہیں، من تحتها الانہار، ان کے نیچے ندیاں، خالدین فیہا، وہ مومن مرد مومن عورتیں اس میں ہمیشہ رہیں گے. وہ مساکن و مسکن، مکان، رہائش آپ جانتے ہیں، تو یہ پاکیزہ مکانات، فی جنات عدن، سدا بہار باغوں میں. جنات عدن کے بارے میں 2 احادیث ہیں، وہ ہم وضاحت میں انشاءاللہ پڑھیں گے. اللہ نے وعدہ فرمایا مومن مردوں مومن عورتوں سے باغات کا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ ہمیشہ ان میں رہیں گے. اللہ نے پاکیزہ مکانات کا، سدا بہار باغوں میں رہنے کے لیے یہ وعدہ کیا ہے. اور بھی ہے ورضوان، اور رضا کس کی؟ من اللہ، اللہ کی. اکبر، ان نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت، اور رضائے خداوندی ان سب نعمتوں سے بڑی ہے. ذالک، یہی، هو الفوز العظیم، بہت بڑی کامیابی ہے، اور رضائے خداوندی ان سب نعمتوں سے بڑی ہے، یہی تو بڑی کامیابی ہے. کتنی خوبصورت بات. اللہ اکبر. یا ایھا النبی، اے نبی محترم. نبی کا لفظی معنی ہوتا ہے غیب کی خبریں بتانے والے. اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم. جاہد، جیم ہا دال روٹ ورڈ ہے، اور جہد اور جہد اس کے معنی ہوتے ہیں وسعت، طاقت اور تکلف اور مشقت کے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے جہاد کے اندر یہ سب چیزیں چاہیے ہوتی ہیں. تو کیا حکم ہے کہ اے نبی محترم جہاد کیجئے. کس سے؟ کفارہ، کافروں سے، والمنافقین اور منافقوں کے ساتھ، وغلظ علیہم، اور وغلظ کیجئے یعنی سختی کیجئے، اور سختی کیجئے. کن کے ساتھ؟ کفار اور منافقین کے ساتھ. غین لام زا اس کا روٹ ورڈ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے موٹاپا یا گاڑا پن، اور اس کے اپوزٹ ہوتے ہیں نا کمزور یا پتلا پن. ٹھیک ہے. وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً،
چاہیے کہ وہ تم میں سختی محسوس کریں. تو غلظہ کے معنی سخت مزاجی کے بھی آتے ہیں. پھر آتے ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر عذاب شدید کی طرف مجبور کر کے لیے جائیں گے. تو یہاں پہ کیا مراد ہے؟ شدید عذاب. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ بہت ساری آیات ہیں جیسے فاستغلظ فاستوى على سوقه، سورۃ الفتح میں ہم نے پڑھا تھا. پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہوگی. یہاں بھی موٹا کے معنوں میں آیا. بہرحال وغلظ علیہم، اور ان پر سختی کیجیے. یہاں سختی کے معنوں میں ہے کن کے ساتھ؟ منافقین کے ساتھ اور کفار کے ساتھ. ومأواہم، اور ان کا یعنی منافقین اور کفار کا ٹھکانہ، ہم کی ضمیر انہی کی طرف راجع ہو رہی ہے. کیا ہے؟ جہنم. جہنم کی بھی بہت ساری دیکھیں ہیں، بہت ساری جہنم ہے. جیسے جہنم ایک تو نام یہ پڑھے لظا، حطمہ، سعیر، سقر، جہیم، ہاویہ. اور منافقوں کا ٹھکانہ سب سے نچلی درجے کی وہ جو جہنم ہے وہ ہاویہ ہے. وہ بئس المصیر، ہم نے 30 پارے میں ہاویہ کے بارے میں پڑھا تھا. اور یہ بہت ہی برا، بہت ہی سخت ٹھکانہ ہے، مأوا ہے، رہائش ہے. پکا پکا ان کو ادھر ہی رہنا ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. پچھلی آیات کے اندر منافقین چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں، ان کا تذکرہ تھا کہ وہ برا کام خود بھی کرتے ہیں اور برے کاموں میں تعاون بھی کرتے ہیں. اور بھی بہت کچھ آپ ابھی پچھلی آیات سنیں گے تو آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی، کیونکہ یہ جب ایک دوسرے کے ساتھ یعنی موازنہ کر کے پڑھا جاتا ہے تو زیادہ سمجھ آتے ہیں. تو پھر ان کا ٹھکانہ کیا تھا؟ جہنم. جبکہ اہل ایمان وہ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہیں، خود اچھے کام بھی کرتے ہیں، اچھے کاموں میں تعاون بھی کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ دینی محبت اور الفت بھی رکھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے بھی ہیں اور دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں، شریعت کا احترام کرتے ہیں، عمل کرتے ہیں، برے کاموں سے رکتے ہیں اور روکتے ہیں، نماز خود پورے آسان طریقے سے ادا کرتے ہیں اور دوسروں کو دعوت دیتے ہیں، زکوٰۃ خود دیتے ہیں خوش دلی کے ساتھ اور لوگوں کی ضروریات کو پورا کرتے ہیں. یعنی ہر معاملے میں وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں، چاہے مرد ہوں چاہے وہ عورتیں. ان پر رحم بھی کیا جائے گا اور کتنی بڑی بڑی جنات اور پتہ نہیں کیا کیا، اور سب سے بڑی بات اللہ کی رضا حاصل ہوگی. یہ دیکھیں کتنا سونا سونا ہے. اب پھر ایک دفعہ موازنہ کر لیتے ہیں کہ وہ جو پچھلے لوگ تھے وہ نفاق اور اعمال خبیثہ میں یکساں ہیں. پھر کفار معصیت اور رسول اللہ کی تکذیب کا حکم دیتے ہیں، برائیوں کا حکم دیتے ہیں، نیکی سے منع کرتے ہیں، ایمان طاعت اور تصدیق رسول سے بھی منع کرتے ہیں، رائے خدا میں خرچ کرنے سے بھی روکتے ہیں. جبکہ یہ یعنی مسلمان ایک دوسرے کے دوست ہیں، بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز اور زکوٰۃ کا آسان طریقے سے اہتمام کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو مانتے ہیں. تو پھر ریوارڈ بھی تو الگ الگ ہے نا. اللہ نے آپ کو ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہوا ہے، تو آپ بھی اپنے اندر محاسبہ کریں اور یہ چیزیں لائیں. ٹھیک ہے. پھر آپس میں اتفاق بھی قائم کریں، اتحاد بھی ہونا چاہیے. حضرت ابو موسیٰ اشعری سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا کہ سارے مسلمان ایک عمارت کی طرح ہیں جس کا ایک حصہ دوسرے کو طاقت پہنچاتا ہے اور آپ نے اپنی انگلیوں میں انگلیاں ڈالی. وہ حدیث ہے بخاری شریف کی. ابھی آپ اپنا محاسبہ کریں، کیا ہم ایک دوسرے کو تقویت دے رہے ہیں یا گرا رہے ہیں؟ اگر گرا رہے ہیں تو یہ مومنوں کا طریقہ نہیں، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے. اٹھانے والے مومن ہوا کرتے ہیں. حضرت نعمان بن بشیر سے روایت ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے مسلمانوں کی آپس میں دوستی رحمت اور شفقت کی مثال جسم کی طرح ہے. جب جسم کا کوئی عضو بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا جسم اس کا شریک ہو جاتا ہے. حوالہ مسلم شریف. تو ذرا اپنا محاسبہ کیجئے، کیا ایسی بات ہے؟ یا جب اپنا کو بیمار ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اپنی پیگی. یہ تو غیر مناسب طریقہ ہے. مومن ایسے نہیں ہوتے، یہ تو منافقوں کا طریقہ ہے. آپ تو مسلمان ہیں نا. تو پھر اس کے علاوہ نیکی کا حکم دیتے ہیں. آپ کیا نیکی کا حکم دیتے ہیں؟ برائیوں سے کیا روکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں یہ برائیاں کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ خود بے عملی کے شکار ہیں، نہ نیکیاں کرتے ہیں نہ نیکیوں کا حکم دیتے ہیں. اور یہ نیکیاں تو نفس پہ بھاری لگنے لگی اور گناہ کے ارتکاب آسان لگنے لگ گئے. اب دیکھیں مساجد ویران ہیں، سینما کا ڈرامہ وغیرہ وہ آباد ہے نا ایسی بات. تو یہ چیزیں دین کا درد رکھنے والوں کو یا اہل ایمان کو رلا دیتے ہیں. ڈش اینٹینا کیبل دیکھیں
ٹی وی انٹرنیٹ کا کیا استعمال ہو رہا ہے، بلکہ آج تو کفار بھی کہتے ہیں، یہ جو کہتے ہیں نا مسلمان کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، آج اگر غلط جتنی ویب سائٹ ہیں ان کو دیکھنے والے مسلمان ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے، یہ آپ پہ نہیں آپ کے دین پہ بھی حرف آ رہا ہے۔ آنکھیں کھولیں بجائے اس کے کہ آپ آنکھیں کھولنے کے قابل ہی نہ رہیں۔ تو آنکھوں کے اندر سے حیات تو اب جاتی جا رہی ہے، پھر ضروریات کی تکمیل اور سہولیات کے حصول کے لیے کوششیں تو جاری ہیں، لیکن آخرت سے غافل کر دینے والی کوششیں ہیں۔ حرام کمایا جا رہا ہے، گھر بھرے جا رہے ہیں، دوسروں سے کمپٹیشن، یہ بھی درست طریقہ نہیں۔ پھر گالی گلوچ، تہمت لگانا، بدگمانی کرنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، لوگوں کے عیب جاننے کے لیے یہی میڈیا بھی یوز کیا جا رہا ہے، جستجو کی جا رہی ہے، لوگوں کے عیب اچھالے جا رہے ہیں، جھوٹ بولنا، جھوٹے وعدے کرنا، مال نہ حق کھانا، خون بہانا، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی۔ یعنی کسی کو شرعی اجازت کے بغیر تکلیف دینا، کسی کا قرض دبا لینا، کسی کی چیز وقتی طور پر لی لیکن پھر اس کے مالک بن گئے، مسلمانوں کو برے القابات سے پکارنا، کسی کی چیزوں سے ناگوار گزرنے کے باوجود اجازت کے بغیر استعمال کرنا، شراب پینا، جوا کھیلنا، چوری کرنا، زنا کرنا، فلمیں ڈرامے دیکھنا، گانے باجے، اسی طرح سود، رشوت، یہ سارا بازار گرم ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی عام ہوتی جا رہی ہے، ستایا ان کو بہت زیادہ جا رہا ہے۔ امانت میں خیانت کرنا، بد نگاہی کرنا، عورتوں کا مردوں اور مردوں کا عورتوں کی نقالی کرنا، یعنی ایک دوسرے کے جیسے بال مردوں کے ہونے چاہیے تھے آج وہ عورتوں کے، اسی طرح بے پردگی، غرور، تکبر، حسد، ریاکاری، اپنے دل میں کسی مسلمان کا بغض، کینہ رکھنا، غصہ آ جانے پر شریعت کی حدود کو توڑ دینا، گناہوں کی ہرس، ہو بیجا بخل، خود پسندی، یہ سارے معاملات ہمارے معاشرے میں بڑی بے باکی کے ساتھ کیے جاتے ہیں۔ اپنا محاسبہ کیجئے، اگر برائیاں موجود ہیں تو آنکھ بند ہونے سے پہلے اصلاح کیجئے، معافی مانگیے، اللہ ساری برائیوں کو دھو دے گا۔ ہم تو خوش نصیب ہیں، تو کیا میں توقع رکھوں انشاءاللہ تعالی۔ پھر اس کے بعد آیا جنات عدن کا۔ جنات عدن کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ عدن جنت میں ایک خاص جگہ کا نام ہے اور عدن جنت کی صفت ہے۔ 8 میں نے آپ کو بتائی تھی جنات، اور جنت عدن کے بارے میں حضرت انس سے مروی ہے رضی اللہ تعالی عنہ، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو اپنے دستے قدرت سے پیدا فرمایا۔ اس کی ایک اینٹ سفید موتی کی ہے، ایک سرخ یاقوت کی اور ایک سبز زبرجد کی۔ ہو مشک کا گارا ہے، خوشبوئیں اور اس کی گھاس زعفران کی ہے۔ اللہ اکبر، اتنا مہنگا زعفران، پھر موتی کی کنکریاں اور عنبر کی مٹی۔ آپ کو چاہیے تو تیاری کیجئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، جب اللہ تعالیٰ نے جنت عدن کو پیدا فرمایا تو اس میں وہ چیزیں پیدا فرمائی نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی انسان کے دل میں ان کا خیال آیا۔ اللہ، اتنی سونی ہے، چاہیے آپ کو؟ ہاں، اور جو نیک کام کرتے ہیں ان کو ایک اور بڑی چیز، رضوان من اللہ اکبر، یعنی جنت کی نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ جنتیوں سے راضی ہوگا، کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ آپ اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور جن سے اللہ راضی ہوتے ہیں نا، تو فرشتوں میں بھی اعلان ہوتا ہے کہ ہم اس سے راضی ہیں، تم بھی اس سے راضی ہو جو۔ پھر زمین والوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے رضی اللہ تعالی عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل امین کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے، لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو جبریل امین بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل امین آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں سے محبت فرماتا ہے، تم بھی اسے محبت کرو۔ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں کے دلوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔ بخاری شریف کی حدیث طیبہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے نیک صالحین لوگ ہوتے ہیں، کیا انہوں نے آپ کو دعوت دی ہوتی ہے، کھانے کھلائے ہوتے ہیں، عہدے دلائے ہوتے ہیں؟ نہیں، یہ دیکھیں اللہ اپنے وعدوں کا سچا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بھی آج سے اللہ کو راضی کیجیے۔ پھر اللہ سے یا ایھا النبی، غیب کی خبریں دینے والے سونے نبی۔ یہاں سے ایک بات پتہ چلی کہ رسول اللہ کو نام سے نہیں پکارنا چاہیے۔ دیکھیے جب اللہ نے بھی، دیکھیں کتنا اچھا، کبھی یا ایھا النبی، کبھی یا ایھا الرسول، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا۔ اے لوگو، رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بناؤ جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے۔ جہاد کا حکم دیا گیا کہ خالی لڑائی نہیں،
ہاتھوں میں ہتھیار لے کے نہیں، بلکہ دین کے لیے کی جانے والی ہر کوشش جہاد ہے، خاص زبان سے ہو خاص قلم سے ہو۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو علماء دین حق اور عقیدہ صحیح کے تحفظ اور بقا کے لیے تحریر کرتے ہیں وہ سارے کے سارے کون سے ہیں؟ مجاہدین۔ تو رب کریم نے اپنے محبوب کو کافروں اور منافقوں پر سختی کا حکم دیا، تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ دین و ایمان کے دشمنوں پر سختی کرنا اخلاقیات اور اسلامی تعلیمات کے منافی نہیں ہیں، اور نہ ہی انہیں ہم شدت پسند کر سکتے ہیں، بلکہ یہ عین اسلام کی تعلیمات اور رب کریم کا حکم ہے۔ ہاں، بے جا سختی درست نہیں، اسلامی تعلیمات کے منافی قتل و غارت گری یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ اللہ پاک سمجھ بھی عطا فرمائے۔ اور آپ کے پاس آپ کا ادارہ عطاء القرآن موجود ہے، الحمدللہ بہت اچھی طرح کام جاری ہے۔ اگر آپ چاہیں تو اس کاوش میں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں، کسی ایک بچے کی فیس دے کے، لباس دے کے، ایک کتاب دے کے، ایک اینٹ کے پیسے دے کے، اگر آپ چاہتے ہیں تو۔ باقی اللہ کا اپنا گھر ہے، الحمدللہ بہتر طریقے سے چل رہا ہے۔ میرا تو دل کرتا ہے ہر گھر ہر شہر کے اندر اس ادارے کی برانچ بھی ہو، بلکہ ہر گھر کے اندر ہو۔ گھر کے اندر کیسے کہ آپ لوگ خود بھی شوق سے جو آڈیوز جاتے ہیں وہ خود بھی سنیں، دوسروں کو سنائیں، بلکہ ایک دوسرے سے سنا کریں، اور جو سنانا چاہتا ہے آپ کی باجی یعنی میں حاضر ہوں، میں خود آپ سے سننے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آپ کی باتیں ایسی نہیں ہونی چاہیے جیسے عام لوگوں کی کہ کپڑے کیسے تو جوتے کیسے تو فلم کیسے تو ڈرامہ، نہیں۔ جیسے پیارے لوگوں کے دور میں لوگ ایک دوسرے سے بات کرتے تھے نا کہ اس نے اتنا قرآن پڑھا تو میں کیوں پیچھے رہوں، میں بھی اتنا پڑھوں گی۔ تو جب آپس میں آمنے سامنے ہوتے تو ایک دوسرے سے بات کرتے تھے کہ میں نے اتنا پڑھا، بتا تو نے کتنا پڑھا ہے۔ اور جب آپ سمجھیں گے، پڑھیں گے، سیکھیں گے تو عمل کی رب توفیق دے گا نا۔ اللہ سے توفیقیں بھی مانگتے رہیں، اور ہر گھر سے آپ جہالت دور کرنے کی کوشش بھی کریں۔ میرے لیے، میرے خاندان کے لیے دعا بھی کریں، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔ اور جو لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں ان کے لیے اداروں کے اندر بھی اور ہم بھی دعا کرتے ہیں، میرے مولا کریم ان کو دن دگنی رات چگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ چاہے کوئی لکھ رہا ہے، لکھا رہا ہے، پڑھا رہا ہے، فارورڈ کر رہا ہے، سب اس میں شامل ہیں، جو سن رہا ہے، سنا رہا ہے، اللہ سب پہ اپنا کرم، اپنا فضل کرے۔ تھوڑے آپ ایکٹیو ہو جائیں، خود بھی سنا کریں، دوسروں کو بھی شامل کروائیں، اللہ آسانیاں پیدا کرے۔